अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी इस्लामाबाद से अगवा हुई या ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहीं गई, उनका अगवा होने का इल्ज़ाम और दावा दुरुस्त है या शेख रशीद साहब की जो दावे हैं वो दुरुस्त हैं, इस पर तहकीकात हो रही है और तहकीकात के बाद ज़ाहिर चीज़ें सामने आएंगी। मगर दिलचस्प सूरत हाल या अफसोसनाक, दिलचस्प क्या कहा जा सकता है इसको, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस हसास मामले को पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जिस तरह हैंडल किया है, तो वो जो कहते हैं कि दुश्मन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुश्मनों को उन्होंने मौका दे दिया है, बल्कि पकड़ा के दे दिया सारा प्लेट में रख के कि जी आप हम पर ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हो, ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हो। जिस तरह की बयानबाजी इस मामले को लेकर शेख रशीद साहब ने की है, और फिर सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पहले ही कशीदा ताल्लुकात में थे, वो जो उज़्बेकिस्तान में सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जो इल्ज़ामात लगाए और जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल वो जो दंदान चिकन मुँह तोड़ जवाब भी दिया और बजा दिया कि भाई आप जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे कॉन्फ्रेंस में बैठकर पाकिस्तान पर, तो वज़ीर आज़म मौजूद थे तो उनका बनता था उसका जवाब देना। तो हालात तो कशीदा थे, ताल्लुकात तो कशीदा थे, सफारती ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं थे, मगर ज़ाहिर एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं वो अभी आने से पहले ही शेख रशीद साहब ने जिस तरह बयानबाजी शुरू कर दी, तो फिर ये हुआ कि जनाब अफ़गान सफारत खाना जो है वो यहाँ से बंद तो नहीं किया, प्रैक्टिकली उन्होंने ज़ाहिर अपना सारा अमला बुला लिया। बंद करना कुछ और होता है, ताल्लुकात ख़त्म करना कुछ और होता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना सारा का सारा अमला बुलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया अफ़गानिस्तान ने, हमारे वज़ीर दाखिला के जो जिस स्टाइल में वो बयानात दे रहे थे, उनको तो मेरा ख़्याल है मौका चाहिए था अफ़गानिस्तान वालों को। शेख रशीद साहब ने मौका फ़राहम कर दिया, तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना सफारती अमला वापस बुलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि जी पाकिस्तान, इस्लामाबाद वो रहने की जगह नहीं है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, हमारा सफारती अमला वहाँ पर महफूज नहीं है, लिहाजा हमने तो अपना सफारती अमला वापस बुला लिया है। ये कौन कर रहा है? काबुल, जिसके चारों तरफ गैर यकीनी है, जिसके रोज़ाना ख़बर आती है कि जनाब तालिबान ने फ़लाँ ज़िला अपने कब्ज़े में ले लिया, फ़लाँ जगह फ़तेह कर ली, फ़लाँ जगह ये हो गई, और जहाँ पर अब कोई हुकूमत नाम की, रिट ऑफ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो अफ़गानिस्तान हमारी हुकूमत के जो खलंडरेपन की वजह से, जिसको मैं हमेशा खलंडरापन कहता हूँ, वुज़रा के खलंडरेपन की वजह से वो दुनिया को ये बता रहा है कि जी पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। यानी इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि अफ़गानिस्तान हमें ये कह रहा है। अब हुआ ये कि जो कल जो कुछ शेख रशीद साहब ने किया, परसों का वाक़या है, परसों की जो रिपोर्ट हुआ कि अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी जो हैं वो अगवा हो गई और उसकी FIR भी दर्ज हो गई। FIR के बाद उनके जो सफ़ीर हैं उन्होंने बताया कि मेरी साहबजादी अब ठीक है, और FIR हो गई, सारा कुछ हो गया, मामला ठीक जा रहे थे, तहकीकात हो रही थी। और तहकीकात के दौरान ही कल जो शेख रशीद साहब ने किया है, वो कल की ख़बरें जो थीं उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये साहबजादी उनकी जो हैं वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाती हैं, फिर रावलपिंडी में एक जगह से शॉपिंग करती हैं, एक शॉपिंग प्लाजा के नीचे खड़ी होती हैं, और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद दामने को, और उसके बाद अपना F6 में उनका घर था, F9 पार्क चली जाती हैं घर जाने के बजाय। और फिर इस दौरान बीच में एक, यानी रावलपिंडी से इस्लामाबाद दामने को तक आने का पीस जो है वो मिसिंग है कि वो कैसे पहुंची। तो ये पीस ढूंढने से पहले शेख रशीद साहब ने कह दिया कि अगवा नहीं हुई, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी इंडिया उछाल रहे इस मामले को। इंडिया तो उछालेगा, वो दुश्मन है, वो मौके की तलाश में है, और आप मौका क्यों दे रहे हैं उसको? लेकिन आपने दिया है। आपने मौका किस तरह करके दिया है जी? आपने पूरी तहकीकात से पहले कह दिया कि वो अगवा नहीं हुई। तो फिर अफ़गानियों ने कहा कि अफ़गान हुकूमत ने कहा कि अच्छा जी, फिर तो इसका मतलब है कि आप की तहकीकात पर तो हमें यकीन नहीं है कि आपने तहकीकात से पहले ही कह दिया कि लड़की अगवा नहीं हुई, उनकी साहबजादी। अब ये है वो खलंडरापन। और उसके दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी? दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, जिनका एक काम था इस मामले को डील करना, हैंडल करना, और दूसरा तहकीकात जो भी हो रही थी उस पर एक छोटी सी प्रेस स्टेटमेंट जारी होती है, दुनिया जान में यही होता है, बग़ैर सवाल व जवाब के एक प्रेस स्टेटमेंट जारी होती है कि जी वाक़या हुआ है, इस तरह हमारे पास ये चीज़ें मिली हैं, बाकी हम ढूंढ रहे हैं। अभी ये भी कहा जा सकता था कि मशकूक है मामला, कि अगवा हुआ है कि नहीं, अगवा हुई है कि नहीं हुई, वजह क्या है, कोई ज़ाती मामला है, कोई और मामला है, मतलब एक स्टेटमेंट हो सकती थी
لیکن بلنٹلی یہ کہہ دینا کہ اغوا نہیں ہوئی، اور پھر ادھر وزیر خارجہ صاحب نے جو آج فون کیا، ظاہر کل جب انہوں نے اپنا عملہ واپس بلا لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہم منصب افغان ہم منصب کو فون کیا، مرشد شاہ محمود قریشی صاحب، کبھی کبھی وہ نکال لیتے ہیں وقت قریشی صاحب اس کے لیے، سفارتکاری کے لیے، وزیر خارجہ ہیں لیکن وہ کبھی کبھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ورنہ وہ پھر وہی قومی اسمبلی میں مخالفین پر برسنا، یا پھر وہ کشمیر کے جلسے ولسے، یہ وہ سارا، یا عمر کوٹ ترپار کر، تو وہ ہاں پچھلے دنوں بلکہ میں سن رہا تھا ان کی بڑی دلچسپ ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد ابھی افغانستان کی صورتحال ہے، چائنا والا معاملہ چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی، انہوں نے کسی وفد سے ملاقات کی تھی، اور پھر وہ تھر میں میل نیوٹریشنز کا جو ایشو تھا، وہ غذائی قلت کا بچوں کی، اس پر ان کی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی تھی، تو چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، لوکل سیاست بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر آج کل کے حالات میں، جس حالات میں خطہ گزر رہا ہے، امریکن انخلا ہو گیا، افغانستان کی صورتحال پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے، چین ہم سے بات بات پہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو داسو والا معاملہ جس طرح ہینڈل کیا گیا، تو چین الگ، اور سی پیک کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے، تو چین الگ سے ذرا تھوڑا سا ہمیں معشوقانہ نخرے دکھا رہا ہے، تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں، تھر پار کر میں غذائی قلت کے معاملے پر پھر بیان جاری کرتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا شکر ہے انہوں نے ٹائم نکال لیا، وقت نکال کر پھر افغان ہم منصب کو فون کیا ہے، اور فون کر کے پھر انہوں نے ان سے بات کی ہے، جو معاملہ تھا ان کی صاحبزادی کے اغوا کا، سفیر کی صاحبزادی کے اغوا کا، محمد حنیف اطرا صاحب کو انہوں نے فون کر کے تفصیلات بتائیں، اور پاکستان میں جو ان کی تحقیقات چل رہی ہیں وہ بھی بتایا، اور یہ بھی کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، تحقیقات ہو رہی ہیں اغوا کے معاملے کی۔ اب تضاد دیکھیں کہ کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اتنے حساس معاملے کو۔ وزیر داخلہ نے نتیجہ دے دیا ہے کہ اغوا نہیں ہوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ اس چیز کو استعمال کریں گے، آپ کو اس ذرا سمجھداری سے کام لینا ہے نا، اس وقت ہم کمزور پوزیشن پہ ہیں، تو ہمیں ذرا سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ اگر وہ افغان سفیر کی صاحبزادی اپنی مرضی سے جاتی ہیں، ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ معاملے کو پورٹرے کر رہی ہیں، یہ الزام عائد کر رہی ہیں، اور افغان حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کا عملہ یہاں محفوظ نہیں ہے، ان کے سفیر کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی اور کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، ہم سمجھ بھی چکے، تو اس کھیل کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈیل کرنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا وہ شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ رشید صاحب یہ وہی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں، حامد میر نے عمران خان کو لیڈر بنایا تھا، یہ کوئی مانے نہ مانے روزانہ ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے تھے حامد میر، اور عمران خان صاحب کو پکار ایک 2008 کا 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں پھر لے کے ساتھ پھرنا، بہرحال اس وقت کے ٹاک شوز میں حامد میر نے کیا کہا تھا کہ جس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں، اس کو تو چپڑاسی تو رکھنا تھا کہ نہیں رکھنا تھا، وزیر داخلہ رکھ دیا، پہلے وزیر ریلوے رکھ دیا، ریل کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ حادثہ ہوتا ہے روزانہ، اور ریل کا اشر یہ ہے کہ اب ٹرینیں جو ٹائم پر چلنا شروع ہو گئی، جب 8-8 10-10 گھنٹے لیٹ ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی مال گاڑی ڈی ریل ہوئی ہے، کوئی ٹرین ٹکرائی ہوئی ہے، کوئی اور حادثہ ہوا ہے اس پہ ریلوے لائن پر، یہ سارا کچھ اشر کر کے شیخ رشید صاحب جن کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا، ریلوے دے دیا، ریلوے کی تباہی کے بعد داخلہ دے دیا، داخلہ میں جب سے آئے ہیں آپ دیکھ لیں امن و امان کی صورتحال کوئی نہ کوئی بڑی خبر، منحوس خبر آ ہی رہی ہوتی ہے۔ تو ادھر میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا اغوا نہیں ہوا اور یہ ہے وہ ہے، اور ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب افغان ہم منصب محمد حنیف اطرا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہم ملزمان گرفتار کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے برعکس ادھر موقف لے رہے ہیں، ورنہ ظاہر اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب کے بیانات سے مطابقت تو رکھتی، انہوں نے ان کے سفیر کے ساتھ جو بھی بات کی ہوگی اس میں سارے حقائق بتائے ہوں گے، لیکن پریس اسٹیٹمنٹ جس طرح شیخ رشید صاحب بیٹھ کر ٹاک شوز میں، یعنی یہ معاملہ ٹاک شوز میں ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، جذباتی ہو کر جس طرح شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے، جس طرح سامنے نواز شریف ہو، بلاول بھٹو کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے، بھائی یہ پاکستان میں پر الزام ہے کہ ان کے یہ پاکستان پر الزام ہے نا بیسیکلی کہ بھائی وہ اتنا غیر محفوظ ملک ہے کہ وہاں پہ سفیر کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، تو اس کو شیخ رشید صاحب جذباتی نعرے بازی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو انڈیا استعمال کرے گا وہ تو پھر کرے گا، بھائی
وہ کیا مطلب وہ تو اسی تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ داسو والا معاملہ ہی دیکھ لیں آپ، جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے داسو والے معاملے کو لے کر، اب اس کے کانٹے نکال رہے ہیں، اب وہ جناب وہ روزانہ وزٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، وہاں پہ کام بھی بند کر دیا کمپنی نے۔ یعنی دو بڑے واقعات، ایک ہمارا دوست ملک، دوسرا کل تک جو دوست تھا آج وہ دشمن کنورٹ ہو رہا ہے۔ مطلب افغانستان کی ہی صورتحال ہے نا کہ وہ ہم تو افغانستان کو اپنا مطلب کسی زمانے میں ہم تو اپنا 5واں صوبہ کہا کرتے تھے، اور افغانستان میں تو ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو ہماری مرضی سے ہو، لیکن خیر اب اور بات ہے، اب اور معاملات ہیں۔ تو وہ افغانستان چلے وہاں پر، کیونکہ انڈیا نے بہت زیادہ اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے اور جینونلی کی بھی ہے، ظاہر ہے انڈیا کیوں چاہے گا کہ پاکستان سکون سے بیٹھے۔ تو وہ افغانستان تو ہمیں آنکھیں دکھا ہی رہا ہے، اشرف غنی افغان حکومت تو ہمیں آنکھیں دکھا ہی رہی ہے، چین ہمارا دوست۔ ہم نے ایک واقعہ ہوا، ایک دہشت گردی ہوئی، اور جو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ جی افغانستان کے اثرات پاکستان پر پڑنے ہیں، تو اور انڈیا سی پیک کو کرے گا، ڈسٹرب کرے گا، سب پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو ایک حادثہ ہوا، حادثے کو ہم نے اپنا سانحہ ہوا، سانحے کو ہم نے ایک حادثہ بس حادثہ کر کے یہ کہہ دیا کہ جیسے وہ چینیز یار، جس کے لیے آپ سارا دن آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جناب اتنے مختصر عرصے میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا ہے، تو یار وہ کوئی تو لوگ ہوں گے، ان کو آپ ایسے بیان دے کر بس راضی کر دیں گے کہ جی نہیں وہ دہشت گردی نہیں تھی، وہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بس حادثے میں مارے گئے ہیں، اس میں ہمارے اپنے بھی شہید ہوئے۔ تو جس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا، اس معاملے کو بھی اسی طرح ڈیل کر رہے تھے۔ ایک وزیر کی سٹیٹمنٹ اور ایک وزیر کی، اور وہاں پر بھی جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اس کا بیان تھا کہ جی نہیں وہ حادثہ ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر جو چینی ہم منصب کو انہوں نے ملاقات کر کے بتایا جی نہیں وہ حادثہ تھا، اور ادھر آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ دہشت گردی کے ثبوت ملے ہیں۔ تو یہاں پر اس معاملے کو، افغان سفیر کی بیٹی والے معاملے کو بھی لے کر یہ اسی طرح ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں، سعودی عرب کو ناراض کر بیٹھے بیانات، اور پھر یہ سارا کچھ ہاں فرانس کے صدر والا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی چلاکیاں صرف فرانس کے صدر عمران خان صاحب صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں اپنے چاہیے تھے صحافیوں کے ساتھ، اور وہاں پر آ کر کوئی شہباز گل ٹائپ ہی کوئی بندہ ہوگا، ظاہر ہے کسی نے آ کے کہا کہ جی وہ فرانس کے سفیر کا فون ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا ان کو کہیں میں مصروف ہوں، بعد میں مجھے کال کریں۔ اچھا فرانس کا سفیر تھا یا کوئی بس میاں والی سے اٹھ کے کسی بندے نے فون کر لیا تھا، اور یہ خبریں چلوا دیں بریکنگ، یہ مطلب ہر طرف ادھم مچ گیا کہ جناب عمران خان نے فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ فون کا سننے سے انکار کر دیا۔ فرانس والوں نے کہا ہیلو بھائی ادھر کدھر ہے، فرانس کا صدر ہے، اسے منہ اٹھا کے وہ نہیں کرے گا، اس طرح فون ہوتے بھی نہیں۔ ظاہر ہے ہمیں تو تھوڑا بہت جن بندوں کو پتہ ہے کہ یار اس طرح کے فون کیسے ہوتے ہیں، پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہ بڑے لیول کے، آصف زرداری، نواز شریف، بلاول، مریم، جب یہ ایک دوسرے سے فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے، ٹائم لیتے ہیں، ٹائم لینے کے بعد ٹائم ملتا ہے کہ جی فلاں ٹائم پہ آپ فون کریں، فلاں ٹائم پہ بات ہوگی۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہے جی، یہاں پر یہ ہے کہ جی فرانس کے صدر نے منہ اٹھا کر فون کر دیا تھا عمران خان صاحب کو، جیسے کوئی مطلب صدر نہ ہو گیا، پتہ نہیں کون ہو گیا۔ تو وہ پھر فرانس والوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو فون کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے فرانسیسی سفارت خانے نے وضاحت کی۔ یہ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں فارن افیئرس کو بھی، یہ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں مطلب داخلی امور کو بھی۔ داخلی امور میں بھی معاملہ یہی ہے کہ بھئی ہو کچھ رہا ہوتا ہے، بتا کچھ رہے ہوتے ہیں۔ طوفان تو آ رہا ہے ہماری طرف، وہ ادھر سے بھی افغانستان سے بھی آ رہا ہے، انڈیا بھی کوشش کرے گا، چین کو ہم نے راضی رکھنا ہے اگر راضی رکھ سکتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ چین کو بھی جیسے ہی حکومت آئی تھی تو چین کے سی پیک کے متعلق بھی ایسے بیانات دے دیے تھے کہ جناب اتنے پیسے چینیوں کو شہباز شریف نے کمیشن دیا ہے، تو وہ الگ سے وہ ناراض ہو گئے تھے کہ جی یار یہ کیا ہمارے اوپر بکواس الزامات لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اور اس معاملے کو لے کر پھر افغانستان تو اچھالے گا ہی اچھالے گا۔ انہوں نے موقع جانا، عمران خان صاحب نے جو جواب دیا تھا، اور میں نے کہا بجا جواب دیا تھا کہ اگر آپ انٹرنیشنل فورم پر اشرف غنی اگر یہ کہیں گے کہ پاکستان تو ظاہر ہے ہم تو بھگت رہے ہیں افغانستان کے حالات کو، ہمارے ہاں کتنے افغانی پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید آئیں گے ظاہر ہے حالات میں، تو وہاں پر اگر وہ صاحب اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ٹی ٹی پی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اتنے عرصے سے کارروائیاں کر رہی ہے، تو وہ صاحب اگر بیٹھ کر ایک فورم پر یہ بات کریں گے تو کہ پاکستان جو ہے وہاں پر افغانستان کو میں غیر یقینی کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہا ہے اور طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں تو وزیر اعظم بیٹھے ہوں تو وہ
جواب تو دیں گے، تو اس جواب کا بدلہ تو افغانستان نے کسی نہ کسی صورت لینا ہوگا، تو پھر ہم اس کا بدلے کے لیے موقع بھی فراہم کر دیں. مطلب یا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا اس معاملے کو. تو گزارش صرف اتنی کہ جس کا کام ہے نا وہ والا کام کر لے اگر اس حکومت میں، تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. شیخ رشید کا کام، خیر داخلہ جیسا انتہائی حساس وزارت ان دنوں شیخ رشید سے نہیں چلے گی. عمران خان صاحب شیخ رشید کو اپنا چیف اسپوک پرسن بنا لیں، وہ عمران خان کے بہاف پہ سارے مخالفین کو گالیاں دیتے رہیں، جو مرضی کروا لیں. داخلی امور شیخ رشید کے بس کی بات نہیں ہے. خارجی امور معذرت کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، اور حکومت کرنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.